बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना। अल्लाह कुरान को हम सब के दिलों की बहार बना दे। चलिए शुरू करते हैं पारा नंबर 12 आयत नंबर 84 से। और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। ये भाई भाई जो जिक्र आ रहा है ना, तो ये मतलब भाई से क्या मुराद है? ये दीनी भाई होते हैं ना, सब एक दूसरे के दीनी भाई हैं। इस्लाम में हर एक को क्या कहा गया है? भाई कहा गया ना, तो उस हिसाब से। वरना ये ऐसे कोई सगे भाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हर पैगंबर के लिए यही बात आ रही है, देखिए। और कहा ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा कोई इलाहा नहीं, और माप और तोल में कमी ना किया करो। जैसे कि हमें पता है कि इनके पास शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में क्या जो गुनाह था, कॉमन जो था, तो वो नाप और तोल में कमी किया करते थे। हमने आखिरी 30 पारे में भी देखा था ये। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ और मुझे डर है कि तुम पर ऐसा अजाब आएगा जो तुम्हें हर तरफ से घेर लेगा। ए कौम, माप और तोल को के इंसाफ को पूरा साथ पूरा करो, और लोगों को इनकी अशिया कम न दिया करो, और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। तुम्हारे लिए अल्लाह की दी हुई बचत ही बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और तुम पर कोई मुहाफिज तो नहीं। वो कहने लगे, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही सिखाती है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे आबा व अजदाद पूछते हैं आए हैं? जैसे हम चाहते हैं अपने अमवाल में तसर्रुफ करना छोड़ दें। हाँ, तो तुम तो बड़े बुर्दबार और भले मानुस थे। शुएब ने कहा, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और मुझे अल्लाह ने अच्छा रिस्क भी अता किया है, तो मैं कैसे तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? अब यहाँ पर देखिए कि एक तो इनकी नेकी के वो तो कायल है, लेकिन अब अगर उनको शिर्क से मना किया जा रहा है, तो वहां पर बात आ रही है कि नमाज की उनको ताने दिए जा रहे हैं। हमेशा आज के दौर में भी यही होता है ना, कि अगर आप थोड़े से भी दीन की तरफ चले जाएं और थोड़ा सा अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, तो लोग आपको ये ताने देते हैं, आप तो इतनी क्लासों में जाते हैं, आप तो इतनी नमाजें पढ़ते हैं, आप तो इतने बड़े नेक बनते हैं, आप तो बड़े कुरान के क्लास जाते हैं, कुरान के टीचर हैं, कुरान के स्टूडेंट हैं। तो ये होता है ना कि हमारे पास, अगर हम, ये इंसान सीखने जा रहा है, सीखेगा इंसान तो आएगा ना इंसान को चीजें। लेकिन हमारे पास भी यही होता है कि जैसे ही इंसान कोई नेकी के कामों की तरफ जाता है, अब जरूरी तो नहीं है कि कोई इंसान अगर नेकी की तरफ एक कदम बढ़ाए तो पूरी तरीके से तकवा वाला हो जाए, 100% उसके अंदर तकवा पैदा हो जाए। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो। मुझे खुद भी जरूरत है अभी कि मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मेरे अंदर होंगी कम, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाके तो वो पूरी होंगी ना। ऐसे तो नहीं कि मैं आज मैंने कदम रखा इस मैदान में और मैं कल बिल्कुल परफेक्ट हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी देखिए कि नमाज के बारे में उनको बताया जा रहा है कि एक तो ये कि खुशी और खुशू से अदा की जाए नमाज, तो फिल वाक़े तो वही बातें सिखाती है जिसकी कौम शुएब को समझ आ गई थी कि ये नमाज पढ़ते हैं, नेक हैं, और इनको पता चल रहा था कि नमाज इंसान में तकवा भी पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया है, और तकवा ही वही चीज है जो इंसान को हर माशरी बुराइयों से दूर करती है। अब इंसान जैसे जैसे तकवा के करीब जाता है, तो वैसे वैसे इंसान के अंदर से बुराइयां दूर होती जाती हैं। लेकिन अब इनका ये था कि ये लोगों ने इसका भी इनको ताना दे दिया कि अब नमाज, अब ऐसे देखा जाए तो नमाज और इबादत अल्लाह और बंदे का प्राइवेट मामला है, कि इंसान जो भी कर रहा है अल्लाह के सामने है, अल्लाह देख रहा है, बंदा कर रहा है। वो उसका एक अपना पर्सनल मामला है कि वो अल्लाह के लिए इबादत करा। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि लोग देखें, लोग उसके बारे में बातें करें। आज हमारा तरीक़ाकार यही हो गया है। आप देखें कि जब कोई दर्स देने के लिए बैठता है, तो इंसान उसकी कोई अच्छी बातों को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को। कुछ लोग ऐसे हमारे आसपास जरूर होते हैं जो कुछ लोग उनके नेगेटिव पॉइंट्स को गौर कर रहे होते हैं। अरे देखो उनका, वो तो दर्ज दे रही थी, वो तो लिपस्टिक लगा के आई थी, वो तो उसका तो सर पे पल्लू ही नहीं था, तो वो तो उसके बाल ऐसे बने हुए थे, उनके तो बच्चे ऐसे थे, उनके तो बच्चों की ड्रेसिंग ऐसी थी। मतलब जो जो दर्ज दे रहा है उसके बारे में 10 नुक्स निकालने लोग बैठ जाते हैं। आज ये हाल है।
ہمارا ایک جنرل میں نے بھی آبزرو کیا ہے بہت لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہمارے آس پاس ہیں. جو انسان عبادتیں کر رہا ہے اس کی عبادتیں تو اللہ کے لیے ہے نا. اب اس کا مائنس پوائنٹس آپ کیوں دیکھنے لگے ہیں؟ تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ سیم ویسے ہی کیا کہ جو اس زمانے میں چلتا آ رہا تھا آج بھی دیکھیے وہی چیزیں باقی ہیں کہ انسان جب نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو لوگ اس کے نگیٹو پوائنٹس ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ یہ کہاں غلط ہے، کہاں ہم اس کو پکڑیں، کہاں ہم اس کو دبوچیں. یہ ہوتا ہے لوگوں کا حال. تو یہاں پر بھی وہی ہوا ان کے ساتھ کہ ان کو یہ کہا جا رہا تم تو بڑے نماز پڑھتے ہو، تم تو یہ سب کرتے ہو، پھر تم ہمیں معبودوں سے کیسے روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اے میری قوم، مخالفت تمہیں اس بات پر غصے میں نہ لائے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی. اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور نہیں. اب یہ دیکھیے کہ ان کو پہلے ہی انہوں نے ڈرا دیا کہ یہ سارے انبیاء کی جو قوم تھی انہوں نے جو جو کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا. اگر تم ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی پھر یہی سب ہوگا. اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. یہاں پر بھی دیکھیے ان کی قوم کو بھی کیا سکھایا جا رہا ہے؟ استغفار کرنا اور توبہ کرنا. تو یہاں ہمیں بھی یہ بات پتہ چل رہی کہ جیسے ہی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی یہی پڑھا کہ مومن کی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اسے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ فوراً توبہ و استغفار کرنے لگتا ہے. اور مومن کے علاوہ اگر کوئی ہے جس کے اندر تقوی نہیں ہے، جس کے اندر ایمان کا لیول نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اڑا رہتا ہے اپنے غلطی پر کہ نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں، میں نے کیا تو کیا ہوا. یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے ہر بار ہمیں دیکھیے کہ ایک تو ہمیں تقوی کے اوپر ہماری تربیت کی جا رہی ہے، ایک تو ہمیں استغفار سکھایا جا رہا ہے، توبہ و استغفار، بہت زیادہ عاجزی اور انکساری ہمیں سکھائی جا رہی ہے. ہر جگہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں استغفار، توبہ و استغفار سکھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک نیک مومن کی کوالٹی ہوتی ہے، سب سے بیسٹ جو اللہ کے قریب کرنے والی ہوتی ہے. وہ کہنے لگے انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہے. وہ کہنے لگے اے شعیب، تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے. تم ایسے نہیں جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو. شعیب نے کہا اے قوم، کیا تم میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ برادری کی بات بتا کر جس کا قبیلہ بڑا ہو، جو بڑے خاندان سے ہو، تو پھر اب ان کی بات بڑی بات، جس کا اب ان کا تو کوئی ہے نہیں، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر برادری نہ ہوتی، یہ سب نہ ہوتا تو ہم تم کو کیا کرتے؟ سنسار ہی کر دیتے. تو یہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے کہ تم نے بالکل ہی اس کو پر سے پش ڈال دیا، یعنی کہ پیٹھ پیچھے ڈال دیا. اور یہاں پر بھی ان لوگوں نے اسی طریقے سے شعیب کے ساتھ کیا. آیت نمبر 93. ہاں پڑھیے سارا. جی. اے قومی بھائیو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اور جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو آواز سخت کے عذاب نے آن دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے ہوئے مردے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہوئی جیسے دوری سمود کی ہوئی. یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنے نشانوں اور روشن دلائل کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کی جماعت کی طرف. پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم ٹھیک اور درست تھا ہی نہیں. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. وہ بہت ہی بری گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے گئے. ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا.
بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض بالکل نابود ہو گئیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے ان معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھایا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، اور ایک ہم منٹ، یہاں پہ جی دیکھیے آیت نمبر 103 میں قیامت کے دو نام آئے ہیں، یوم مجموع اور یوم مشہود، دو نام آئے ہیں قیامت کے۔ یوم مشہود دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے کہ جمع کیے جائیں گے، وہاں پر اس دن سب یوم مجموع، مجموع کس سے ہے؟ جمع ہونے سے ہے، تو اس دن سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، اور اس دن جو کچھ بھی ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا۔ اور مشہود کیا ہے کہ یعنی کہ سب حاضر کیے جائیں گے، دونوں کا میننگ آلموسٹ وہی ہے، لیکن یہ دونوں نام آپ لکھ لیں کہ یہ قیامت کے نام ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے بھی بہت سارے نام آئیں گے، اور جنت کے بھی بہت سارے نام آئیں گے، دوزخ کے بھی بہت سارے نام آئیں گے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو انڈر لائن کرواتے جائیں گے۔ جی جی، اور ہم جو دیر کرتے ہیں وہ تو صرف ایک معین مدت تک ہے، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے۔ سو ان میں کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوئے تو وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں ان کی باریک اور موٹی گدھے جیسی آواز ہوگی۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بقدر مدت بقائے آسمان و زمین کے، سوائے اس وقت کے جو اللہ کا چاہا ہوا ہے۔ یقیناً تیرا رب کر گزرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، اس کی بخشش ہے ہی بے انتہا۔ سو تو ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہ جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اسی طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کمی کے دینے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف ڈال دیا گیا۔ اگر پہلے ہی تیرے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں بھی شبہ صاحی ہے، یہ تو خلق میں ہیں۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب اس کے روبرو جائے گا تو تیرا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، جو وہ کر رہے ہیں، اسے سب خبر ہے۔ بس تو ڈٹا رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی آگ کی لو لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا، اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہیں۔ یہ ایک ہے منٹ، نصیحت۔ جی اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 114 کہ یہاں پر آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجئے۔ دیکھیے کہ کچھ خاص وقتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کون سے دن کے اطراف سے مراد کون سی نماز ہے؟ یعنی کہ اطراف مطلب ایک تو پہلے صبح کی نماز ہو گئی، اور دوسرے مغرب کی نماز، اور کچھ رات گئے مطلب عشاء کی نماز بھی مراد لی گئی ہے۔ گویا اس آیت سے یہ تین نمازیں ثابت ہوئیں، اور نماز اگر مکمل آداب کے ساتھ ادا کی جائے تو انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آ رہا ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی کہ گناہ انسان کے خود ہی خود معاف ہو جائیں گے، اور یہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے، تو اس کے آٹومیٹک جو گناہ صغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو انسان کی نماز بھی ویسی ہونی چاہیے، اس کے ذکر و اذکار بھی ویسے ہونا چاہیے
کہ جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اگر اچھی ہوں گی تو اس کے آٹومیٹک اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے دن بھر میں تو نماز کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے پھر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، بار بار دیکھیے کہ ہمیں صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کتنی بھی چھوٹی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑی نیکی ہو چاہے کوئی چھوٹی نیکی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ پڑھیے۔ بس کیوں نہ ہوئے تم سے اگلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے باہوش ذی اثر لوگ جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، وہ تھے ہی گنہگار۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کرے جبکہ وہاں کے لوگ نیک کار ہوں۔ اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے، انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ تیرے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے پر کروں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم تیرے سامنے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ تیرے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ ایک منٹ، اب یہاں جی پر بھی دیکھیے توکل علیہ، یہاں پر وہ پچھلا بھی سورہ ہم نے پڑھا تھا، اس کے آخری میں توکل کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ ہر بار ہمیں توکل کرنا سکھایا جا رہا ہے، صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا دورہ قرآن ختم ہونے تک انشاءاللہ العظیم ہمارے اندر توکل آ جائے گا، صبر آ جائے گا، ہماری عبادتیں تھوڑی سی بہتر سے بہترین ہو جائیں گی، اور جن کے ایمان کے لیولز ابھی جتنے ہیں اس سے آگے ہوتے جائیں گے۔ آپ لوگ خود بھی آبزرو کر رہے ہوں گے کہ ایک ایک دن ہم کلاس میں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے دلوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی ہے، ایک ہمارے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے عبادتوں کا، توکل ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، صبر ہمارے اندر آ رہا ہے، تقوی ہمارے اندر آ رہا ہے، ایمان کا لیول ہمارے اندر بڑھ رہا ہے۔ ہر آیت کو پڑھ کر کچھ نہ کچھ ہمارے اندر چینجز ضرور آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے سچ مچ آپ سب کے ساتھ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہاں پر بیٹھنا قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہمارے تقوی کا لیول، ایمان کا لیول، صبر کا لیول، اور جو توکل اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں وہ سارا کچھ ہمارے اندر آ جائے۔ سورۃ یوسف، یہاں سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں سورہ یوسف۔ الف لام را، اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ کس کو کہا جا رہا ہے یہ؟ مکہ والوں کو۔ اگر دیکھیے کہ مکہ میں جب اس وقت عربی زبان بولی جاتی اور یہ کوئی اور زبان میں قرآن اترتا تو وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے، پھر ان کے پاس یہ حجت رہتی کہ اب ہم کیسے سمجھیں۔ اب جیسے کہ آج کل ہم لوگوں کے پاس یہ ایکسکیوز ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، اب ہم کیسے قرآن سمجھے۔ لیکن آج کل دیکھیے کہ اتنے زیادہ نالج عام ہو گئی ہے، چیزیں سیکھنے سکھانے کی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیسے سیکھیں۔ پہلے کے زمانے میں تو اتنی پڑھائی بھی نہیں تھی، اتنے اسکولز نہیں تھے، اتنے استاد نہیں تھے، لیکن اب وہ ٹائم اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو عربی میں نہ نازل کرتا تو یہ لوگ کیسے سمجھ پاتے۔ اور اس میں تو کئی لوگ ایسے تھے جو ان پڑھ تھے، جو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ قصہ جو قرآن میں آتا ہے وہ سورہ یوسف کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے انٹرسٹ سے اس قصے کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، اب ہم ڈیٹیل میں جا رہے ہیں تو بہت ساری دوسری سٹوریز بھی، بہت ساری قصص الانبیاء جو ہے
بہت سارے انٹرسٹنگ ہے، لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اگر دیکھا جائے تو یہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے، یہ کہ ظاہر ہے یہ تو بہت سال پہلے کی بات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ قریش مکہ کا یہود کے کہنے پر آپ سے سوال، جب بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ بنی اسرائیل تو مصر کیسے پہنچے؟ اب یہ تو ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی نا، کہ کفار مکہ نے یہود سے کہا کہ ہمیں ایسا کوئی سوال بتاؤ جو ہم اس پیغمبر سے پوچھیں، اور اس سوال کا وہ جواب نہ دے سکے۔ اب یہ سورت کا شان نزول دیکھیے کیا ہے، سٹارٹنگ جو تو ان لوگوں نے کیا کیا، کفار مکہ اور یہود ظاہر ہے دونوں ہی اسلام کے دشمن تھے، تو دونوں ایک ساتھ ایک چیزیں مل مل کر اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے نا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایسی کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ جو یہ نبی کو بولنا ہی نہ آئے، تو اب اس کا بھرم کھل جائے گا پھر، اور وہ جواب تو نہ دے سکے گا، پھر مہلت مانگے گا۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ ان کو انہوں نے یہ سوال کیا، تو یہود تو یہ جانتے تھے کہ نبی کیسا ہے، امی ہے، پڑھنا لکھنا تو جانتا نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک تاریخی قسم کا سوال کفار مکہ کو بتایا کہ یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سب کا مسکن، سب کا پیدائش کا جگہ تو کیا تھی؟ فلسطین تھا، شام اور فلسطین تھا۔ پھر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو جو ہے جنہیں اہل مصر کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر مبعوث ہوئے۔ جب کفار مکہ نے آپ سے یہ سوال کیا تو اسی وقت یہ سورہ پوری کی پوری نازل ہو گئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے مسلسل یہ سورہ ادا ہوتی گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کے جواب سے اس وقت تک آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی، یہ آپ کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا، یہ اب آپ کو یہاں پر پتا چلا۔ تو اس جواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات، زندگی کے حالات کی داستان بھی آ گئی، اور کئی ایسی باتوں کی طرف واضح اشارہ بھی آ گیا جو کفار مکہ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کے درمیان مشترک پائے جانے والے تھے۔ اس میں کفار مکہ کے لیے بڑی عبرت کی کئی باتیں تھی۔ تو یہ سورہ قریش، پوری سورہ جو ہے قریش مکہ کے حق میں ایک طرح کی پیشن گوئی کی حیثیت رکھتی تھی کہ وہ سب نشان عبرت پورے ہو کر رہے۔ تو انہوں نے کہا، دیکھتے ہیں سورہ جی یوسف علیہ السلام نے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے، اس قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے؟ کہ اے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد نے کیا کہا؟ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک، کہ تم اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرنا۔ تو باپ نے بڑے پیار سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب کسی سے یا اعلیٰ اخوتی کا آیا ہے خاص ورڈ، کہ اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اور ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، تو وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں بغض رہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین جو تھے یہ ایک الگ ماں سے تھے، اور جو باقی کے 11 بھائی تھے وہ الگ والدہ سے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ جو تھے تو وہ سارے کے سارے ان سے بڑا بغض رکھتے تھے، کیونکہ ان کے والد جو تھے تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ چاہتے تھے، اور ان سے انہوں نے کہا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی ان کو الرٹ کر دیا کہ دیکھو تم کسی کو اپنا خواب نہ سنانا۔ اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا پروردگار تجھے دین کے لیے منتخب کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام تو آلریڈی وہ تھے کہ پیغمبر تھے، ان کو پتا تھا کہ بیٹے کے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ اب اتنے نیک تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو چننے والا ہے، اور کیا کیا تعویل اس کے خواب کی کیا تعویل ہونے والی ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا، پہلے ہی ان کو الرٹ کر دیا کہ برے خواب اچھے خواب کو کسی کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرو، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جو وہ اس سے پہلے تمہارے 2 باپوں یعنی کہ ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہے۔ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا
یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینک دو، اس طرح تمہارا والد تمہاری ہی طرف متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ یہ کس نے، شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ تم کیا کرنا، کہ یہ جو یوسف ہے اپنے باپ کے بڑے مکرم ہیں، بڑے نزدیک ہیں، بڑے بہت زیادہ اپنے والد ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، تو تم کیا کرو کہ ایسے کرو کہ ان کو اٹھا کر تو یا تو مار ڈالو یا کہیں پھینک ڈالو۔ پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو مارو نہیں، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے ایک گمنام سے کنویں میں پھینک دو، تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے۔ اس تجویز کے بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگے، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ جنگل کے پھل کھائے اور کھیل سے دل بہلائے، اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یعقوب یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کا رنج ہوگا، دوسرے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ گے تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہنے لگے، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ چنانچہ جب وہ یوسف کو لے گئے تو اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے، ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیسے پلان بنایا، پوری پلان انہوں نے سیٹ کیا پہلے، اور بعد میں روتے ہوئے اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پلانز دیکھیے کہ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے کیسے پریشانیوں سے، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا، تب کہیں جا کر وہ بادشاہ بنے اور پھر نبی بنے۔ یہ دیکھیے کہ کیسے کیسے ان کے اوپر پریشانیاں آئی، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بات یوں نہیں، بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار کر پیش کیا ہے۔ خیر، اب صبر ہی بہتر ہے۔ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جب بھی ہمارے پر دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، فصبر جمیل، ان کا صبر بھی کیسا تھا، جمیل، یعنی کہ سب سے بہترین صبر۔ صبر بھی ایسا نہیں کہ دیکھیے کہ اتنا بڑا دکھ پہنچا ہے، بیٹا چلے گیا، جو وہ بیٹا بھی کیسا، جو سب سے زیادہ چہیتا تھا، تو یہاں پر ان کے صبر کی کیسی بات آ رہی ہے، فصبر جمیل۔ ہم کو بھی جب بھی اگر کوئی ایسی تکلیف پیش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہمیں کیا سوچنا ہے، فصبر جمیل، کہ اللہ میں بھی صبر جمیل کروں گی، بہترین صبر، ایسا صبر کہ جہاں کوئی دور دور تک شکوہ نہ ہو۔ اور اللہ سے ہم کیا کہیں گے، واللہ مستعان، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین، اللہ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، اللہ سے مدد چاہنا۔ اور یہ سوچ کے کہ دیکھو کیسے یعقوب علیہ السلام، کہ یہ تو اتنے بڑے پیغمبر تھے، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے کیا کوئی چیخنا چلانا شکوے شکایت نہیں شروع کی، بلکہ انہوں نے کیا کہا، فصبر جمیل، ان کے بارے میں آتا ہے۔ اور واللہ المستعان، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کو کوئی پریشانی آئے نا، تو ہم بھی اپنے دل میں یہ سوچیں کہ اللہ میں تجھی سے مدد مانگتی ہوں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اور اس کے مطابق اللہ سے ہی مدد چاہتی ہوں، واللہ مستعان، یہ الفاظ ہم کو بولنا چاہیے۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا، اس نے کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا تو بول اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ ظاہر ہے یہ تو ساری اللہ کی پلاننگ تھی نا، اب ان کے تو کوئی پلاننگ نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ پلاننگ پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے بدلے حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا، اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ دلچسپی بھی نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا،
یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ مفسرین کے قول کے مطابق آپ کی عمر 17 سال کی عمر میں آپ مصر پہنچے اور 3 سال کے لگ بھگ عزیز مصر کے گھر رہے، اور اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فیصلہ، حکمرانی کے اصول بھی سکھا دیے، علم بھی عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ وہاں پر قید میں ڈالے گئے پھر بعد، اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا، اور غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھا دیں، اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے ہر نیکی کا۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور یوسف سے کہنے لگی، جلدی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، میرا پروردگار نے تو مجھے اب بہت اچھی عزت بخشی، اور میں یہ کام کروں؟ ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ چنانچہ اس عورت نے یوسف کا حسد کیا، اور وہ بھی اس عورت کا حسد کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اور اس طرح ہم نے انہیں اس برائی سے اور اس بے حیائی سے بچا لیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ انہو من عبادنا المخلصین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ اس طرح ہم نے پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے، اور اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیص پھاڑ ڈالی۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ تب وہ اسے کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی سے برائی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید میں ڈال دے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، بات یوں نہیں، بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف ورغلانا چاہا تھا، اور یعنی کہ اس زلیخا کے خاندان میں سے اس کے عزیز مصر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ زلیخا۔ اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دیتے ہوئے کہا، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پھر جب عورت کے خاوند عزیز مصر نے یوسف کی قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ تو تم عورتوں کا چال ہے، واقعی تم چلتر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر یوسف نے کہا، اس بات کو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا پھر یوسف سے کہا، اس بات کو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو ہے اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں، محبت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ زلیخا کے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں کہ دیکھو کیسی عورت ہے، کہ اپنے غلام سے اس کو محبت ہو گئی ہے، ایسی لوگ باتیں بنانے لگے۔ جب اس نے یعنی کہ زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیجا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک دعوت رکھی ان کے لیے، اور ان کے لیے ایک تکیے دار مجلس تیار کی، اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، اور یوسف سے کہا، تم ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو اس پر حسن پر اس کو سب سے اعلیٰ درجے پر سمجھا، اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے کیا کیا کہ پردے چہرے پر اس کے نقاب ڈال کر لے کر آئی، اور جب سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک فروٹ دے دیا، اور جب سب کے ہاتھوں میں چھری تھی تو سب اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کا چہرے پر سے پردہ اٹھایا، اور جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی خوبصورتی دیکھی، تو وہ سب کے سب ان کے پھل کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھ اور اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ ڈالے، اور بے ساختہ وہ بول اٹھی، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دنیا میں اب تک کسی کی خوبصورتی ویسی نہیں ہے، تو یہ لوگ ان کی خوبصورتی دیکھ کر انہوں نے ساروں کے ساروں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور یہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی، زلیخا نے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بچ نکلا، وہ بھی اپنی بات مان گئی لوگوں کے سامنے۔ اور اگر اب اس نے میرا کہا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا۔
یوسف نے کہا اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکروں کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں اس کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو چنانچہ ان کے پروردگار نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یوسف کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید میں ڈالا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اتنا سارا کچھ پتہ چل گیا، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام بھی قید میں جانا پسند کیا انہوں نے، اور اس نے بھی یہ کہا یوسف، اب ظاہر ہے اس کے عزیز مصر کی بھی عزت کا سوال تھا کہ سارے لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اس نے کیا کیا، ان کو قید میں ہی ڈالنا مناسب سمجھا۔ یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں کہنے لگے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی، علم بھی دیا۔ اب وہاں پر وہ دیکھ رہے تھے، وہاں پر ان کے ساتھ جو دو لوگ تھے وہ ان کی نیکی کو آبزرو کر رہے ہوں گے نا۔ جب ہی ہم بھی کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی نیک انسان ہے ہم اس سے سوال پوچھتے ہیں، ہم اس کے پاس جا کر اپنے مسائل پیش کرتے ہیں۔ تب یہ جب ان کے ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، دو قیدی جو تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی نیک انسان ہے، تو انہوں نے ان کو اپنا خواب سنایا۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا تھا اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھلایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہے۔ دیکھیں اگر یوسف علیہ السلام اس عورت کی بات مان لیتے تو ایک شان و شوکت کی زندگی گزارتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا پسند کیا؟ جیل کی زندگی پسند کی، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر انہوں نے اس کو اپنایا۔ اور اس کے بجائے میں نے اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین اختیار کیا ہے۔ میں ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر کو اللہ کا شریک بنائیں۔ دیکھیں کہ اب وہ ان کو خواب کی تعبیر تو بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے چھوٹی سی دین کی دعوت بھی ان کو دے دی، ایک شرک کا ان کو بھی بتا دیا، شرک اور توحید کی بھی ان کو تعلیم دے دی۔ ایک مطلب بات کرنے سے پہلے دیکھیے جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو جب بھی بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا لیسن ضرور دے دیتے ہیں اپنے آس پاس والوں کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں شرک کیا ہے اور ہم کو کون سے دین پر قائم رہنا ہے۔ اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر اس نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچو کیا بہت سارے رب بہتر ہے یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ دیکھیے ہم نے توحید کی بھی ان کو بات سکھا دی۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں۔ اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن کی باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا۔ دیکھیے کہ انہوں نے اب دونوں خواب کی انہوں نے تعبیریں بتا دی ان کو۔ ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف کا یقین تھا وہ قید سے رہا ہونے والا ہے، اسے یوسف نے کہا اپنے مالک یعنی کہ شاہ مصر سے جب تم ان کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا۔ لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا، لیکن اسے جب وہ گیا ان کے پاس تو شیطان نے اس سے بھلا دیا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں پڑے رہے۔ مفسرین کے مطابق آپ کی قید کی مدت 7 سال یا 9 سال تھی۔ اس میں بھی وہ ہے اختلاف ہے کہ یا تو 7 سال تھی یا تو 9 سال تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا، اب دیکھیے کہ ایک بار جب بادشاہ کو خواب آیا، جب اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں اور جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں
ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ وہ کہنے لگے، یہ تو پریشان سے خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے پاس جو تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے معذرت کر لی کہ نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں بتا سکتے آپ کے خواب کی تعبیر۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، اسے مدت کے بعد یوسف اور ان کا پیغام یاد آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو۔ پھر وہاں جا کر اس نے یوسف سے کہا، یوسف اے راستبار، مطلب ایسے سچے ساتھی، اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے۔ یوسف نے کہا، تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو گے اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں میں ہی جمع رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوا ہے وہ سب کھا لیا جائے گا، بس سوائے تھوڑے سے اناج کے جو تم بیج کے لیے بچا لو گے، یعنی کہ تھوڑے دنوں کے لیے تم بچا لو گے ان کے لیے۔ اور اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اور اس سال وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو کہا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ پھر مگر جب پیغام لے جانے والے یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے مالک، بادشاہ مصر کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے کہا کہ دیکھیے کہ وہ عورتوں کا کیا معاملہ ہے، پہلے وہ اس بات کو کلیئر کریں۔ میرا پروردگار تو ان کے چالوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا، وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا تھا؟ وہ بول اٹھی، حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی، اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس وقت یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو تھی کہ ایک بات کلیئر ہو جانا چاہیے تھا، حالانکہ ان کو اگر جیل سے نکالا جا رہا تو انہوں نے فوراً چلے جانا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہیں، پہلے انہوں نے کلیئر کرایا کہ میں اس میں ذمہ دار نہیں تھا، بلکہ تمہاری بیوی ہی اس کی ذمہ دار تھی، اور اس کی عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا، کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا، کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ یہاں پر 13 پارہ شروع ہو رہا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، نفس امارہ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ 3 نفس ہمیں پتا ہے کہ ہم آگے دیکھیں گے باقی کے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، 3 نفس۔ یہاں پر نفس جو ہے، نفس امارہ کیا ہے؟ برائی پر اکسانے والا۔ یہاں پر 3 نفس ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ انسان کے نفس کے ساتھ یہ 3 چیزیں اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر کون سا نفس ہے جو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے؟ نفس امارہ، جہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے امارہ کا۔ تو یہ کیا ہے؟ نفس کیا کرتا ہے؟ انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیسے بچے۔ مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے اپنے قاصد سے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف آ گئے تو بادشاہ نے اس سے بات چیت کی اور کہا، آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو۔ یوسف کہنے لگے، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، یہ کام میں جانتا بھی ہوں۔ دیکھیے کہ اللہ ان کو مفسرین نے خزائن ارض کے مطالبے سے یہ سمجھا کہ افسر اعلیٰ یعنی کہ وزیر خزانہ کا عہدہ انہوں نے دیا ان کو، وزیر خزانہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ ان کے ذمہ لگا دیا انہوں نے۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہیں گے اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ وَخَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والا بنائے اور تقوی والا بنائے تاکہ ہم آخرت کا اجر سمیٹ سکیں، آخرت کے لیے اجر ہم سمیٹ سکیں۔ کچھ عرصے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے۔ یوسف نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ پھر جب یوسف نے، اب یہ دیکھے کہ قحط جب پڑا، ان کے چاروں طرف جب قحط پڑ گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے مصر کا رخ کیا۔ اب مصر میں تو پہلے آیا کہ جب آپ کو بادشاہ بنائے ہوئے 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، پہلے 7 سال تو انتہائی خوشحالی کا دور تھا۔ اس دور میں آپ نے کافی غلے کو محفوظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب قحط شروع ہوا، قحط سالی کا دور شروع ہوا، تو یہ قحط سالی صرف ملک مصر میں ہی نہیں تھی بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی پھیل چکی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مصر میں تو غلہ سستا تھا جبکہ آس پاس کے علاقوں میں بہت مہنگے داموں پر فروخت ہو رہا تھا، اور غلے کے حصول کے لیے آس پاس کے علاقوں کے جو باشندے تھے مصر کا رخ کر رہے تھے۔ تو مصر میں غلے کی فراہمی اور ان کے آسانی سے ملنا، اور یوسف علیہ السلام نے خود سنبھال کر رکھا تھا، اور اس انتظام کو موجودہ دور کے راشن کے سسٹم سے بھی ہم تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جیسے راشن کا سسٹم ہے کہ سارے لوگوں کو سستے داموں پر راشن دیا جا رہا تھا۔ تو اب بیرونی جو علاقوں سے لوگ غلے کے لیے آنے والوں کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ درخواست پیش کریں کہ انہیں اپنے گھر کے کتنے افراد ہیں، ان کے لیے کتنا غلہ درکار ہے، ان کے پورے نام اور پتے لکھے جائیں اور ان کے رجسٹر میں نام درج کیے جائیں، اور درخواست کی منظوری کے لیے درخواست پیش کی جائے۔ اس کے بعد پھر ایک ایک کے حساب سے ان کو غلہ دیا جائے۔ اب انہوں نے کیا کہا، جب وہ آئے، کچھ عرصے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ پھر جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا، اب آؤ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی، اگلی بار آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ تم دیکھتے نہیں کہ ہم ماپ تول پورا دیتے ہیں اور میں ایک اچھا مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ وہ کہنے لگے، ہم ان کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے ہی رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا، ان کی پونجی کی خرجیوں میں ہی رکھ دو، مطلب ان کے جو بورے تھے، ان کے تھیلے تھے، ان کا جو قیمت ہے ان کے غلوں میں ہی واپس رکھ دو۔ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو اسے پہچان لے اور شاید اس طرح وہ جلد دوبارہ آئے۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دے۔ اب یہ کون سے بھائی ہیں؟ بنیامین۔ اس طرح ہی ہمیں غلہ مل سکتا ہے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے کہا، کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کے جو پونجی تھی وہ بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب ہم جلدی ہی اپنے گھر والوں کے لیے اور سامان لائیں گے، یعنی کہ ریشن لائیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر زیادہ غلہ لائیں گے، یعنی کہ ایک بوری اور زیادہ ایکسٹرا ملے گی، یعنی کہ ان کو، یعنی کہ وہ جتنے لوگ ہوں گے اس کے حساب سے وہ لوگ ان کو دیتے تھے نا غلہ، تو اس طریقے سے اگر بھائی کو لے جائیں گے تو ان کو اور غلہ زیادہ ملے گا، اور اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، جب تک تم مجھے اللہ کے نام کا پختہ عہد نہ دو کہ ہم اسے یقیناً آپ کے پاس لائیں گے، تب تک میں کبھی تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا، ایک اللہ یہ کہ تم سب ہی کہیں گھیر لیے جاؤ۔ اب اگر ایسی کوئی سچویشن آ گئی کہ سارے ہی گھر جائیں تو پھر الگ بات ہے، لیکن اگر تم لے کر جا رہے ہو تو تمہارا کیا کام ہے کہ تم اسے واپس لاؤ گے، مجھے پہلے پکا وعدہ دے دو۔ جب انہوں نے اس طرح کا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب کہنے لگے، جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ پھر کہنے لگے، میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے یا نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب 11 بھائیوں کی روانگی کا وقت آیا تو کئی طریقے کے اندیشے یعقوب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہونے لگے۔ پہلے تو ان کے بیٹے اجنبی ہے، مسافروں کے حیثیت سے بے بسی کے عالم میں مصر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ ایک لحاظ سے شاہی دعوت کی بنا پر شان اور شوکت سے روانہ ہو رہے ہیں۔ 11 بھائی تھے، سب کے سب جوان تھے، خوبصورت تھے،
फिर पहली बार भी इनसे मिस्र में आम लोगों जैसा सुलूक नहीं हुआ, बल्कि इनकी बहुत ही इज्जत हुई, तकरीम हुई, जैसे अहले मिस्र से खूब जानते हो। तो लिहाजा रवानगी के वक्त सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को बड़ा अंदेशा यही था कि कहीं इन्हें नजर ना लग जाए। लिहाजा इन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन्हें हिदायत की कि वो मिस्र के किसी एक ही दरवाजे से दाखिल ना हो, बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो। बाज लोग नजर लगने को एक महज वहम ख्याल करते हैं, लेकिन दर्ज झेल बात से हमें यह भी पता चलता है कि नजर लगना भी बरहक है। और इन्होंने भी इस तरीके से सेफ्टी के लिए उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके की कहा बात कि तुम इस तरीके से दाखिल होना। चुनांचे जिस तरह इनके बाप ने शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया था, वो वैसे ही इसमें दाखिल हुए। इनकी ये तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम न आई। ये तो महज याकूब अलैहिस्सलाम के दिल का अरमान था, जिसे इसने पूरा किया। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम की वजह से साहिब इल्म था। किसके बारे में बात हो रही है? याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, कि अल्लाह ताला ने उनको भी एक इल्म अता किया था ना, मगर अक्सर लोग ये हकीकत नहीं जानते। जब ये लोग यूसुफ के पास आए, तो यूसुफ ने अपने भाई को अपने यहाँ जगह दी और बताया कि मैं ही तेरा भाई हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम मैं ही तेरा भाई यूसुफ हूँ, लिहाजा तुम अब इन बातों का गम ना करो जो ये करते रहे हैं। जब यूसुफ ने इनकी रवानगी के लिए इनका सामान तैयार किया, तो इनके भाई अपने भाई के सामान में एक पानी का प्याला रख दिया। जब ये लोग शहर से निकल निकल आए, तो पीछे से एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफिले वालों, तुम तो चोर हो। इन्होंने पुकारने वाले की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खो गई है? वो बोले, बादशाह का पानी पीने का प्याला हमें नहीं मिल रहा। जो शख्स ला कर देगा, इसे एक एक्स्ट्रा और ज्यादा उसको गल्ला मिलेगा। मैं इसका जामिन हूँ। वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुम खूब जानते हो हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं। अब ये कौन कह रहे हैं? उनके भाई। और ना ही हम चोर हैं। वो बोले, अगर तुम झूठे साबित हुए तो इस चोर की क्या सजा होगी? यूसुफ के भाई कहने लगे, जिसके सामान में से वो गुमशुदा चीज पाई जाएगी, वही उसका बदला है। हम अपने यहाँ जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। फिर जामिन ने यूसुफ के भाई यानी कि बनियामीन के सामान की तलाशी ली। तलाशी से पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी लेना शुरू की। फिर प्याले को इसके भाई के सामान से बरामद कर लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की कि यूसुफ के लिए मुनासिब ना था कि शाह मिस्र के कानून चोरी के मुताबिक अपने भाई को अपने पास रख सके। अब ये देखिए कि सारी प्लानिंग अल्लाह की थी। अब वो अपने भाई को रखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे तो बिना किसी रीजन के रख नहीं सकते थे। तो उनको ये तदबीर अल्लाह ताला ने ही सिखाई कि इनको कैसे रोकना है। और हम जिसकी चाहे दर्जात बुलंद करते हैं। मिस्र के कानून चोरी के मुताबिक अपने भाई को अपने पास रख लें, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे हम जिसके चाहे दर्जात बुलंद कर देते हैं। और एक अलीम हस्ती ऐसी है जो हर साहिब इल्म से बालातर है। अब बरादरान यूसुफ के भाई कहने लगे, अगर इसने चोरी की है, तो इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इनके इल्जाम को दिल में छुपा लिया। देखिए कितना उनको बुरा लगा होगा कि जब उनके भाइयों ने ऐसे कहा उनको, और इन पर कुछ जाहिर ना होने दिया। अब इनके सब्र की इंतहा देखिए आप। हम होते तो क्या करते? हम फौरन लड़ने झगड़ने खड़े शुरू हो जाते कि तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने ऐसे बोला, वैसे बोला। हम तो फौरन लड़ने खड़े हो जाते हैं। देखिए यूसुफ है, मिस्र उनको अजीज मिस्र ने उनको एक मुकाम, एक रुतबा दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खामोश थे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और ज़ेरे लब कहने लगे, तुम बहुत ही बुरे लोग हो। ये जो कुछ तुम बयान कर रहे हो, अल्लाह इसे खूब जानता है। और कहने लगे, हुजूर वाला, इसका बाप बहुत बूढ़ा है। अब ये कौन कहने लगे? उनके भाई जो थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। लिहाजा इसकी बजाय हम में से कोई एक रख लीजिए। हम देख रहे हैं आप बहुत एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा, इस बात से अल्लाह की पनाह, हम तो इसे ही पकड़ेंगे जिसके यहाँ हम अपना गुमशुदा सामान पाया है। अगर हम ऐसा करें, तब तो हम जालिम ठहरे। फिर जब वो यूसुफ से मायूस हो गए, तो अलहदा होकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, ये पता है कि तुमने अपने भाई को अल्लाह के नाम पर पुख्ता अहद लिया है, तो इससे पहले यूसुफ के मामले में भी तुम इससे ज्यादती कर चुके हो। अब मैं तो यहाँ से कभी ना जाऊंगा, यहाँ तक कि मेरा बाप मुझे हुक्म दे या अल्लाह मेरे लिए फैसला कर दे, वही सबसे बेहतर है। अब ये जो बड़ा भाई है, थोड़ा सा नेकी पर कायम था, तो इसने क्या कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब जब तक मेरे वालिद मेरे लिए कोई फैसला ना करे, मैं तो उनके सामने नहीं जा सकता। तुम लोग अपने वालिद से जाकर कहो, अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है। हमने वही गवाही दी जो हम जानते थे।
اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے اور ان قافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، بات یوں نہیں، بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سوار کر پیش کیا ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئیں۔ اتنا روتے تھے یوسف علیہ السلام کی یاد میں کہ ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، وہ نابینا ہو گئے تھے اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو غم سے گھلا دیں اور ہلاک ہی ہو جائیں۔ آیت نمبر 86 میں دعا ہے، دیکھیے، انہوں نے کیا جواب دیا یوسف علیہ السلام نے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ دیکھیے، ہم کو بھی کس سے کرنا ہے؟ ہمارے غم کی اور پریشانی کی فریاد صرف اللہ سے۔ جب بھی آپ دعا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہی بولے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ میری جو بھی پریشانی ہے، جو بھی فکر ہے، غم ہے، میں تیرے سوا اور کسی کو نہیں بیان کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 لوگوں کو پہلے بول دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ کو بولنے بیٹھے، بلکہ 10 لوگوں کو نہ بول کے صرف اللہ تعالیٰ کو بولے۔ یہ جب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو، غموں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا یہاں سے یاد کر لیجئے، انڈر لائن کر لیجئے، انشاءاللہ یاد ہونی چاہیے، ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے یہ دعا، کیونکہ کوئی بھی انسان یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جو غم میں اور پریشانی میں نہ ہو۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی غم ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی آزمائشیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم کو ایک ایسی دعائیں کچھ آنی چاہیے جو ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ ہو اور جس کا میننگ ہمیں پتا ہو۔ اب ہمیں میننگ پتا ہوگا تو ہمیں وہ دعا کا اثر سمجھ آئے گا اور وہ ہم کیا مانگ رہے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ، انہوں نے ایک تو ان کا صبر جمیل تھا ان کا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کی۔ ہمیں بھی یہاں سے یہی بات سیکھنی ہے کہ ہم اپنی پریشانی کسی سے نہ کریں، چاہے بہن ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ کوئی ہماری پریشانی نہ کم کرنے والا ہے، نہ اس کو کچھ آگے اور پیچھے کرنے والا ہے۔ اور اللہ سے میں ایسی چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب ان کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا، وہ بھی تو پیغمبر تھے۔ اے میرے بیٹوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کے لیے سر توڑ کوشش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ 12 یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش میں گئے، یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے، حضور والا، ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور ہم اخیر سی پونجی لائے ہیں۔ ہاں، آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں غلہ پورا دیجئے، اور اللہ صدقہ کرنے والوں کو یقیناً اجر دیتا ہے۔ یوسف نے ان سے پوچھا، پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کے بھائی کے ساتھ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بول اٹھے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ دیکھیے آیت نمبر 90۔ قالوا انک لانت یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قال انا یوسف وھذا اخی، کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میں یوسف ہوں، جی ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، کیونکہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ بات یہاں سے سیکھ لیجئے، لکھ لیجئے اپنے آپ میں، کہ اگر ہم نیکی پر قائم ہے، کوئی لوگ یہ نہ سوچے کہ ہاں نیکی کر کے دریا میں ڈالنا۔ ایک محاورہ بنا ہوا ہے نا کہ لوگ اس کی وجہ سے نیکی نہیں کرتے، نہیں نیکی کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال، ہم نے اتنی نیکیاں کی، ہمیں کیا ملا؟ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے پاس سارے اجر لکھے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل فرمائے۔ کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور ہم ہی خطا کار تھے۔ دیکھیے ان کننا لخاطئین، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کی گناہ کو قبول کر لیا۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے یہاں اترو۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ان کو پتا چل گیا ان کے والد کے بارے میں
تو انہوں نے کیا کہا کہ میری قمیض لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پر ڈالو۔ آج میں ایک کسی کے ریسرچ میں پڑھ رہی تھی کوئی اس میں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پسینے کے کچھ ذرات میں ایسے کچھ ذرات ہوتے ہیں، ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بینائی واپس لانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ آج سائنس نے وہ بات پروف کی ہے جو سالوں پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی تھی تاکہ ان کے والد بینا ہو جائیں، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ تو دیکھیے کہ آج سائنس نے اس کو پروف کیا ہے کہ پسینے میں، بغل کے پسینے میں یا پھر کپڑوں کے پسینے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسے ذرات ہوتے ہیں، کوئی ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو بینائی واپس لانے کے کام آتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، میری قمیص لے جاؤ۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب نے کہا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے ان کا اتنا رونا اور اتنا تڑپنا، اور اتنے سالوں کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کی اسمیل کو محسوس کر رہے تھے، جبکہ ابھی قمیض لانے والا نے لے کر نہیں آیا، ابھی لا رہا تھا وہ۔ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کی حکمت اس میں دیکھیے کہ اللہ کی حکمت اس میں ایسی ہے کہ جب وہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو جب بتانا ہے، جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جب وہ کئی دن تک وہاں پر ان کو کنویں میں رہے، جب ان کو ان کی خوشبو نہیں آئی، اب دیکھیے کہ دور سے ان کو خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرنے پر قادر ہے نا۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب سنا، جب ان کی اسمیل بتانا تھا جب بتا دی، جب نہیں بتانا تھا جب نہیں بتائی۔ اگر اسی وقت بتا دیتے تو انہوں نے وہاں سے ان کو نکال کر لاتے تو عزیز مصر کیسے بنتے وہ، وہاں کے خزانے کے بادشاہ کیسے بنتے وہ؟ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی نا، یہ ساری چیزیں پلاننگ میں تھی اللہ تعالیٰ کے، کہ وہ ٹائم ان کو خبر نہیں ہوئی اور اب خبر ہوئی ان کو۔ کیسے کیسے آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا کہ وہ کنویں میں رہے، اندھیرے کنویں میں رہے، اور چھوٹے تھے، اور اتنے سال ان کو پھر قید خانے میں رہنا پڑا۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی ہمارے پر پریشانی آ جائے نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہائے 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 ہمارے اوپر ہی ساری پریشانی آئی۔ دیکھیے کیسے کیسے پیغمبر تھے، کیسے کیسی انہوں نے پریشانیاں اٹھائی، کیسی کیسی آزمائشوں کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سے نوازا کہ ان کو عزیز مصر بنا دیا۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب نے کہا، ہاں میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ تو اس پرانی محبت کے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا لے آیا اور اس نے قمیض یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بینا ہو گئے، یعنی کہ ان کی روشنی آنکھوں کی واپس آ گئی، اور کہنے لگے، میں نے نہ تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے، ابا جان ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اور واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں ان قریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنے کنبے والوں سے کہا، شہر میں چلو، انشاءاللہ امن و چین سے رہو گے۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف کے آگے سجدہ میں گر گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا، اور اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا، اور اس وقت بھی جب آپ سب کو دیہات سے میرے یہاں لایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا۔ یہ دیکھیں کہ کیسے اتنا زیادہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ چالیں چلی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ ہمارے پاس دیکھیے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر سالوں سال دشمنی چلتی ہے، بات بند ہو جاتی ہے، لوگوں سے بھائی بہنوں سے بات نہیں کی جاتی ہے۔ کیسے ہمیں چیزیں سکھائی جا رہی ہیں؟ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم اہل القرآن ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے اور جاننے والے ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں کیا چیز سکھائی جا رہی ہے یہاں پر؟ کہ دیکھیے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، چاہتے تو وہ ان کے بھائیوں کو غلہ بھی نہ دیتے، لیکن دیکھیے کہ ہمیں یہاں سے کیا سکھایا جا رہا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی اکڑ کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مومن میں اکڑ نہیں ہوتی، مومن میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، معاف کرنے کی خصلت ہوتی ہے، کہ ہر وقت مومن کیسا ہوتا ہے؟ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ کہ یہاں دیکھیے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے رشتے خراب ہیں نا تو وہ پہلے سدھار لیں، کیونکہ یہ جو ہے نا قیامت کے دن ہم کو یہ ساری چیزوں کا جواب دینا ہے۔ حقوق العباد اگر
انسان نے پورے نہیں کیے نا تو اس کو وہاں پر پھر روک دیا جائے گا. ایک جگہ ہے وہاں پر سارے نیکیاں انسان کر کے آیا ہے، ساری چیزوں سے انسان پلسرات سے گزر گیا، ساری چیزوں سے گزر گیا، لیکن اگر اس نے حقوق العباد نہیں پورے کیے تو اس کو وہاں روک دیا جائے گا. بلا شبہ میرا پروردگار غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی ہے اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی ہے. تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. آیت نمبر 101. آیت انڈرلائن کیجئے. ربنا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اللہم بھی بول سکتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. انشاءاللہ دعا ڈال دی جائے گی گروپ پہ، انڈرلائن کر لیجیے آپ 101. اور اے نبی، یہ قصہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے جب برادران یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کر رہے تھے. آپ کتنا ہی چاہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے. یہ دیکھیے کہ اب ہمارے آس پاس بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کو کتنا ہی دین کی طرف بلاؤ وہ نہیں آتے. لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر ایمان لے کر آتے ہیں، ان کے دل ایمان سے لبریز ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی بات ٹریگر ہوتی ہے ہمارے دلوں پر اور ہمارے دل ایمان سے بھر جاتے ہیں. کیا ایسے ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی؟ آپ ضرور اپنے کمنٹس میں لکھا کریں کہ کون سی آیت پڑھ کے آپ کے دل ایمان سے لبریز ہو گئے، کون سی آیتیں، کیا آپ نے یہ بھائیوں کا قصہ سن کے آپ کی زندگی میں کیا اثر ہوا، آپ نے آپ نے یہ آج کا جو سبق پڑھا آپ نے تو آپ کے اندر کیا چینجز ہوئے، آپ نے اس سے کیا سبق لیا اور آپ نے کیا عمل کیا. جن سے ہمارے تعلقات خراب ہے ان کو فوراً سلام علیک کر لیں. آج کل تو سب سے آسان کام ہے واٹس ایپ کے ذریعے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت دنوں تک کسی سے بات بند ہونے کی وجہ سے ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے اب کیا بات کرے. لیکن آج سب سے آسان کام ہے واٹس ایپ. واٹس ایپ پہ آپ السلام علیکم کہہ لیجئے، بات چیت کر لیجئے تاکہ ہم اللہ کے سامنے حجت نہ رہے ہمارے لیے کہ ہم نے نہیں کیا. ہم پہل کر لیں، ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے پہل کرنے سے. یہ چیز ہمیں سکھا رہی ہے یہ ساری چیزیں، اور اسی سے ایمان بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ایمان. اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے. یہ تو تمام اہل علم عالم کے لیے نصیحت ہے. آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. دیکھیے صحیح بات ہے نا کہ ہم نے اب تک ہم کہاں دیکھتے تھے دن کیوں ہو رہا ہے، رات کیوں ہو رہی ہے، کیسے رات ہو رہی ہے، کیسے دن ہو رہی ہے، کیسے آکسیجن ہے، کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کیسے پیڑ پودے ہیں. ایک ایک چیز کو آپ غور سے دیکھنا شروع کریں. جب انسان کی آنکھیں اس طریقے سے دیکھنے لگتی نا، ہدایت کی راہ چلنے لگتی ہے تو انسان کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ اب تک کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اب ہمیں دیکھیے کہ ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. کسی کے پیدا ہونے میں، ہماری صحت میں، ہماری باڈی کے بناوٹ میں، ہمارے اندر جو چیزیں بنائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بارش کے آنے میں، رات اور دن کے آنے میں، محض ہر جگہ ہم کو کچھ نہ کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں. اور دیکھیے کہ کیسے ہم اندھے بہروں کی طرف تک گزرتے تھے، ہم نے کبھی کوئی نشانی پر غور نہیں کیا اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے ہم. اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان تو لاتے ہیں، ہاں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بعد میں شرک بھی کرتے ہیں، جا کے مزاروں پر سجدے بھی کرتے ہیں، پھر وہاں پر بھی نیازیں چڑھا کے آتے ہیں کہ ہماری یہ مراد پوری کر دو. پھر اللہ سے مانگنے کے بجائے ان سے مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، منتیں، مزاریں، چادریں چڑھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دینے والے وہ ہیں جب بلکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو کیا اس بات سے وہ نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے اور ایک دم قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں کچھ خبر نہ ہو؟ آپ ان سے کہہ دیجئے میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس کی راہ کی پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی. اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. وسبحان اللہ وانا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے. انہیں بستیوں کے رہنے والے
انہی بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، گھر ہی بہتر ہے۔ کیا یہ کچھ سمجھتے نہیں؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور ان کے لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ پھر جب ہم جسے چاہے بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جاتا۔ ان قصوں میں اہل عقل کے لیے ایک نشکافی عبرت کا سامان ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہوں، بلکہ یہ تو اپنی پہلی سی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں پر ہمارا سورہ یوسف ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اس میں قرآن کی کیا صفات بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کیا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اور تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ تفصیل، ہر چیز کی تفصیل ہمیں مل رہی ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، غور سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے کہ ہر چیز کا علم ہمیں یہاں سے مل رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کیسے ہدایت ہمیں مل رہی ہے؟ ایک ایک چیز ہمیں سکھائی جا رہی۔ اب یہاں پر بھائیوں کی سٹوری سنا کر ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق، اپنے بہن بھائیوں سے کیسے رہنا ہے، یہ بھی سکھا دیا گیا۔ ہر چیز دیکھیے کہ ہم قرآن کو ہم اگر اچھے سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، تو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بھی آ رہا ہے۔ یہی تو ہدایت ہے، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور اللہ کی رحمت جن پر ہوگی تو ان کو ہدایت ملے گی۔ اور رحمت کس پر ہوگی؟ جو ہدایت چاہتے ہیں، جو اللہ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، جو خوشی خوشی آتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ آپ لوگ یہاں دوڑ دوڑ کر آئے ہیں نا، خوشی خوشی، تو اللہ تعالیٰ کی آپ کو ہدایت کے راستے بھی آپ کو مل رہے ہیں، رحمتیں بھی آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن کی 3 صفات آخری میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں تفصیل بھی موجود ہے، ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم پر بھی رحمت کرے اور ہمیں بھی ہدایت نصیب کرے۔ اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے آج جو حقوق العباد کے بارے میں جو پڑھا، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر کیا چینجز آئے، آپ نے کہاں اپنے رشتوں کو ٹھیک کیا، یہ آپ ضرور اپنے کمنٹس میں لکھیے گا۔ اور کوشش کیجیے گا کہ جہاں جہاں ہمارے رشتے خراب ہیں اس کو ہم ٹھیک کر لیں، تاکہ ہم اللہ کے پاس جانے سے پہلے ہم تو کم سے کم اللہ کے سامنے حجت میں نہ رہیں۔ ہاں، سامنے والا چاہے کتنا بھی حجت میں، جتنا مرضی چاہے وہ آپ کے ساتھ برا کر لے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم کوئی گناہوں کے ساتھ نہ جائیں، ہم اپنی صفائیاں کر لیں، دوسروں کی صفائیاں ہمارے ذمہ نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دینے والا ہے۔ لیکن ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر کیا چینجز آنے چاہیے، کیا چینجز آئے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور ہمارے اپنے آپ کی صفائی ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔